बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बरह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही ख़वातीन के हकूक़ मुकर्रर कर दिए गए थे, लेकिन आज हमने जो डिस्कस करना है वो ये कि क्या आज के इस मॉडर्न दौर में ख़वातीन को उनके जो राइट्स हैं वो मिल रहे हैं या उनके हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं सवालात करूँगा मकबूजा कश्मीर की जो ख़वातीन हैं, जो कि आप जानते हैं कि अक्सर जो हाव विडो की ज़िंदगी वो गुजार देती हैं, वो ये नहीं जानती कि उनका हस्बैंड ज़िंदा है कि नहीं। लेकिन इसके ऊपर जो पाकिस्तान में NGOs हैं वो भी नहीं इस पर आवाज़ उठाती और ना ही इस हवाले से कोई उस तरीके से बात की जाती है जिस तरीके से करनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैडम तज़ीम अजीज़। सबसे पहले मैं आपको वेलकम कहता हूँ अपने शो में। मैडम आपसे बात करेंगे औरतों के हकूक़ पे, लेकिन जो सबसे पहला सवाल है वो मकबूजा कश्मीर की जो ख़वातीन हैं उनसे जुड़ा हुआ है कि आप जानती हैं कि वो एक तवील अरसे के से जुल्म सितम जबर तशद्दुद का वो शिकार है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकिब साहब, आपका शुक्रिया कि आज आपने मुझे इस फोरम पे बुलाया, और आप लोगों का भी जो लाइव मुझे इस वक्त देख रहे हैं आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो जो क्वेश्चन इन्होंने किया कि जो मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त हालत ज़ार है, मैं मकबूजा कश्मीर के साथ फ़लस्तीन और दीगर दुनिया की जो ममालिक में हमारे मुसलमानों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहे हैं, मैं उनको भी साथ में यहाँ करूँगी कि उनकी ख़वातीन मेल्स हमारे जो हैं उनकी कुर्बानियाँ लाजवाब हैं। मैं इस फोरम से जो माएँ अपने बच्चों को शहीद होता देखती हैं, सामने उनके बेटे ज़बह किए जाते हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जिनकी बेटों की उनको लाशें तक नहीं दी जाती, जिंदा जलाए जाते हैं उनके सामने, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनकी गोदें उजाड़ी जाती हैं, उनके साथ जो गैंग रैप से वो किए जाते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लामी जो फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा ये इस तरह के टार्चर किया जाता है। तो इसमें यही है कि जो हमारी मॉडर्न दुनिया के जो नारे लगाते हैं कि अगर मुख्तार माई का पाकिस्तान में सपोज एक केस हो गया तो पूरी ये जो मॉडर्न दुनिया है, मैं यूरोपीय कंट्रीज़ का कहूँगी, पूरी दुनिया को मरोड़े लग जाती है कि इस्लाम पाकिस्तान में या मुसलमान कंट्री में ये हो गया। तो उनको ये फ़लस्तीन और आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन की चीखों पुकार क्यों नज़र नहीं आ रही? तो इसमें हम मुसलमानों का भी थोड़ा सा कसूर है। हमें अपना आप मनवाने के लिए इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी जद्दोजहद खुद करनी है। और जो जिस तरह का 70 साल हो गए हमारी ख़वातीन पे इतना जुल्म सितम हो रहा है, इंशाल्लाह उनकी तहरीक एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हम दुआ कर सकते हैं और अपने जो हुक्मरान हैं उनसे यही कहेंगे कि कुछ इस पे स्ट्रांगली आप कुछ करें ताकि ये मामला जो है रार पार हो। ये नहीं है कि 70 साल से एक जो PCV ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको कोई बेसिक राइट्स तक हासिल नहीं है। वो घर से मतलब 5 अगस्त के बाद तो वो अपने घरों से निकल नहीं सकते, उनको कोई सोशल मीडिया तक रसाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं उनको जाने नहीं दिया जा रहा। कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल है पिछले 70 साल से आ रही है, लेकिन ये जो सूरत हाल है इस पर यही है कि हमारी मुस्लिम दुनिया को बोलना चाहिए, और ना सिर्फ बोलना चाहिए, इस पर अमली तौर पर इकदाम भी करने चाहिए। अच्छा, अब सवाल करेंगे आपके पेशे के हवाले से। आप खुद वकालत करती हैं, तो एक तो सबसे जो बुनियादी सवाल मेरा इससे जुड़ा है कि आप इस तरफ आई क्यों, यानी कि आप ये भी जानती हैं कि ख़वातीन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है इस तरफ। इसका जवाब यही है कि देखिए, हमें जब हम छोटी क्लासेस में थे प्राइमरी लेवल तक, तो वहाँ हमें एक बड़े आदमी की कहानी सुनाई जाती है। तो बड़ा आदमी हमारी सोसाइटी में जो हमें पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में हम लोग रहते हैं, तो हमारी जो दिखाया जाता है वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा आदमी बयान किया जाता है। बड़ा आदमी, और साथ में उनको वो लिखा जाता है। जब भी हम बेसिक क्लासेस में 2 लाइन का हिस्से लिखते थे तो उसमें भी बड़े आदमी में कायदे आज़म का जिक्र हो रहा था, और साथ में ये होता था कि वो एक वकील थे। तो मुझे भी उनको देख के होता था कि यार मैं भी बड़ा आदमी बनूं और इस तरीके से मैं भी सोसाइटी को कुछ सर्व कर सकूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये समझा जाता था कि मैं मतलब कॉलेज दौर तक मैं ये समझती रही कि मर्दों का प्रोफाइल है, यहाँ फीमेल आती ही नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हुई, जो एजुकेशन ऊपर आती गई, तो मैं भी थोड़ा सा अवेयरनेस भी आई, तो इस तरफ आई। और अल्लाह ताला का शुक्र है, अपने वालिदैन का, अपने उस्ताज़ कराम का, इस फोरम से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने बहन भाइयों का, अपनी फैमिली का, अपने इलाके का, कि जिन्होंने ना सिर्फ मुझे हमेशा हौसला अफजाई की बल्कि मुझे हमेशा बेटी नहीं बेटा ट्रीट किया, और हमेशा उस तरीके
رسائی کرنے پہ ان سب کا شکریہ۔ اچھا، یہ ہے کہ بطور وکیل اور بطور جج کس طرح کے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو وکالت میرا ایک پروفیشن ہے۔ یہاں پہ جب گھر سے کوئی چلتا ہے، ذرا ہماری وکالت کا ہوتا ہے کہ پیشہ ہمارے پاس لیٹیگینٹس آتے ہیں جن کی مسائل ہیں، وہ ہم پھر کیس ان کا تیار کرتے ہیں، پھر کورٹ میں پیش کرتے ہیں، پھر اس پہ ذرا شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آرگیو، پھر یہ لمبا سلسلہ ہے۔ لیکن جب گھر سے کوئی کلائنٹ، یہ بہت مشکل ہے، یعنی ایک فیمیل کو اپنے پروفیشن میں جس طریقے سے میل پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، فیمیل پہ نہیں کرتے، گھر سے ہی چلتے ہوئے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کو کریں گے، فلاں صاحب کو، فلاں صاحب کو، وہ فیمیل کے پاس آنے سے کتراتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، اور اسپیشلی پاکستان میں، آزاد کشمیر میں بھی فیمیل جو ہیں اپنا آپ منوا رہی ہیں اور اپنے پروفیشن کے ساتھ لائل ہیں، محنت کر رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، اور اپنے پروفیشن میں اسی طریقے سے کیس میں محنت کرتی ہے جس طریقے سے ایک میل ممبر کرتا ہے، اور الحمدللہ لوگ اب ہم پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، اور کیسز اسی طریقے سے ہم پہ بھی، مطلب گھر سے جب چلتا ہے کوئی لیٹیگینٹ تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب جب جائے فلاں میڈم کو کر لیتے ہیں، وہ کیس زیادہ اچھا کرے گی۔ تو اس طرح یہ چیزیں ہمیں، ذرا میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، وہاں یہ چیزیں پروفیشن میں ہمیں آتی ہیں۔ اسی طرح ججز میں بھی دیکھیں فیمیل کو، ہمارے کشمیر میں دیکھ لیں 5 یا 6 ججز ہیں فیمیل، اور دوسری طرف سول 53% آبادی میں سے اتنا مطلب کم فیمیل کو آگے آنے کے موقع، وہ بھی ابھی چند سالوں سے ان کو موقع مل رہے ہیں۔ پھر ہائی جوڈیشری میں آپ دیکھ لیں، پھر ہائی جوڈیشری کیا، ہر جگہ آپ دیکھ لیں، ایڈمن آفسز ہیں، ڈی سی آفس دیکھ لیں، یونیورسٹی میں دیکھ لیں، میں اور حیران ہوتی ہوں کہ ایک ویمن کالج ہے یا ویمنس گرلس اسکول ہے تو اس کو کلیریکل اسٹاف میں ایک لڑکے کو بٹھایا جاتا ہے، نہ کہ دیکھیں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہماری بچیاں ہیں، وہ ایڈمن آفسز میں، اگر ہم ایک بچی کو بینک میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ ایڈمن آفس میں جاب کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس طرح میں یہی کہوں گی کہ وکالت کے ساتھ ساتھ میں ان بچیوں کے لیے بھی میڈم ایک یہ بھی ہے کہ بے شمار آپ جانتی ہیں جو خواتین ہیں اور وہ ڈگری ہولڈرز ہیں لیکن وہ گھر میں رہتی ہیں، یعنی کہ وہ ان کی پوری ڈگری، وہ کیریئر، وہ ان کا ایک طرح سے سپائل ہو جاتا ہے۔ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، یہ تھوڑا سا ہمیں ہماری اویئرنیس کی کمی ہے کہ جب بچی اسکول داخل ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے لائق ہوئی تو ڈاکٹر بنا دیں گے، تو کوئی درمیانی سی ایوریج ہوئی تو پروفیسر بن جائے گی یا ٹیچر بن جائے گی۔ یہ دیکھیے گھر سے ہی ہم ایک وہ بچپن سے اس کو مائنڈ سیٹ یہی کیا جاتا ہے کہ جی یہ لڑکی اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے پوری دنیا میں آج کل ماڈرن دور ہے، آج کل لڑکی لڑکے کا کوئی وہ چیز کنسیپٹ نہیں ہے، اور نہ اسلام نے ہمیں ایکول رائٹس دیے ہیں کوئی سیکس کی بنا پہ۔ دیکھیں ہمارا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، اس کا آپ آرٹیکل 1973 پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں، اس کی 25 آرٹیکل ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے فیمیل اور میل کو برابر حقوق ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ فلاں جاب مرد کے لیے تو فلاں عورت کے لیے فلاں، یہ دیکھیں آئین اور قانون کی نظر میں دونوں ایکول ہیں، دونوں ایکول ہیں۔ دوسری دیکھیں پاکستان دنیا کی پہلی وزیر اعظم اسلامی دنیا کی بینظیر بھٹو بنی، پھر اس کے بعد دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہماری نگار فاطمہ صاحبہ بنی۔ دیکھیں کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی وہ جو ایک ذہنی سوچ ہے نا کہ لڑکی نے ٹیچر ہی بننا ہے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر بن گئی، نرسنگ، یہ سوچ اپنی ہمیں چینج کرنی ہوگی۔ اور یہ دیکھیں جو بچیاں ڈگریاں لے کے پرائیویٹ سکولز میں، پرائیویٹ اداروں میں استحصال ہو رہا ہے، ان کا ایم فل پی ایچ ڈی بچیاں صرف آس میں، تو یہ تھوڑا سا ہمیں شروع سے ہی اویئرنیس دینی چاہیے کہ بچیوں کے لیے آرٹ پروفیشن ہے، وہ انجینئرنگ کریں، ڈاکٹر بنیں، وکالت کریں، سیاست کریں، صحافت کریں، ان کو ایک اوپن چوائس دیں۔ یہ مت آپ کہیں گے آپ کے لیے ٹیچنگ ہے، اور یہ اس طریقے سے وہ لیک آف اویئرنیس ہے جس کی وجہ سے بچیاں ہماری جو ہے ایجوکیشن کے بعد ہی گھر بیٹھتی ہیں۔ میڈم ڈومیسٹک وائلنس کی اگر بات کی جائے تو بدقسمتی سے شاید پاکستان ان ممالک میں آتا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے عورتوں پہ، تو اگر کوئی خاتون جو آپ کے پاس جو کیس لاتی ہیں تو ان کے لیے آپ کیا کر سکتی ہیں؟ قانونی چارہ جوئی کیا ہو سکتی ہے؟ جی ہم لوگ جس سوسائٹی سے تعلق، وہی میں نے کہا نا کہ جو اسلام نے بیسک رائٹس دی ہیں، ہماری کسٹمری لاز ان پہ اتنے حاوی ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اگر ایک وائلنس ہوتا ہے تو ہمارے پڑوسی یا اس طرح ہم سارے خاموش ہو کے دیکھتے رہتے ہیں کہ عورت پہ کوئی تشدد ہو رہا ہے، فزیکل یا مینٹلی اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، تانا گالی گلوچ یا جس طریقے سے بھی اس کو کیا جا رہا ہے، اس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، تو ہم لوگ نہیں بولتے۔ یہ دیکھیں ہماری وہ ہے ایمان کے بارے میں بھی کہ برائی کو برا کہیں، تو یہ سب سے کمزور نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ آپ دل سے برا کہیں، تو ہم دل سے برا کہنے والے رہ گئے۔ باقی ہم میں اس طرح کی مشق کی روایت ہماری یہ ہے کہ جی لڑکی کو خاموش رہنا چاہیے، تو لڑکیاں
پاکستان میں جو وائلنس ہوتا ہے وہ 80 ایک متعدد اندازے کے مطابق 82 سے 85% جو ہے وہ تشدد سہتی رہتی ہیں، وہ بولتی نہیں ہیں، اور 10 سے 15% جو فیمیل ہیں وہ ان کی رسائی کسی NGO تک، کسی عدالت تک، کسی لا فورس ایجنسی تک ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کو پھر یہی پریشرائز کیا جاتا ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ. تو میرے پاس بھی اس طرح کے کیسز آتے ہیں. میں ہمیشہ فیمیل کے رائٹس کے لیے بولتی ہوں، جس کے ساتھ بھی فیمیل کا کسی کا رائٹ اگر انفرنج ہو رہا ہو، دیکھیں مرد کو بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کے وائلنس کا شکار ہوتا ہے. مرد بھی، یہ میں کہوں کہ فیمیلز ہی ہوتی ہیں، کہیں فیمیل بھی غلط ہوتی ہے، 100% فیمیل بھی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ رسائی نہیں حاصل کر پاتی جو تشدد ان کو ہوتا ہے. صحیح. اب ایک اور جو اہم چیز ہے کہ وراثت میں بھی اکثر جو ہے ان کو حصہ نہیں ملتا، تو یہ کیا آپ سمجھ نہیں رہی کہ کافی ایک ان کے ساتھ ایک دھوکہ اور بہت غلط چیز ہے؟ دیکھیے 1400 سال پہلے جب قرآن نے وراثت کے شیئرز، بیوی کا کیا ہے، بیوہ کا کیا ہے، بیٹی کا کیا ہے، بہن کا کیا ہے، واضح کر دی ہے. بیٹے کا کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، باپ کا کیا ہے، واضح کر دی ہے. ماں کا کیا ہے، واضح کر دی ہے. جب اسلام نے سب کے رائٹس 2% ہے، 1 ہے، 2% سب کی جتنا بھی ملنا ہے وہ وہاں واضح ہے. وراثت کے قوانین میں آپ جائیں تو وہ واضح ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ المیہ ہے کہ بیٹی کو تھوڑا سا چند ہزار کا جہیز دے کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور جا کے عدالتوں میں ذرا وہ انتقال میں وراثت میں آ جاتی ہیں بچیاں، تو وہ جا کے بہنیں یا بھائی ہیں تو بہنوں کو تھوڑا سا لالچ دیں گے کہ چلیں جی وہی ایموشنلی بلیک میل کرنا، تو جا کے بیان دے کے تو اپنے نام کروا لیتے ہیں ٹرانسفر. یہ سراسر زیادتی ہے، اور آپ قیامت والے دن کے چور بن رہے ہیں کہ وراثت میں آپ اس کا حصہ کھا رہے ہیں. بیٹی ہے، بہن ہے، اس کا پراپر حصہ دیں، وہ خوشی سے بھی دیں. تب بھی آپ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ کا 2020 کا ہی ابھی 2 مہینے پہلے ایک فیصلہ آیا ہے کہ اگر آپ کو اقرار نامہ یا کسی تحریر کے ذریعے اگر فیمیل کی کوئی پراپرٹی آپ لے لیتے ہیں تو وہ انلیگل سمجھی جائے گی. یعنی یہ تو ہماری عدالتی نظام ہے. جب آپ کو کوئی اپروچ کرے گا تو دین اسے انصاف مل سکتا ہے. دیکھیے اپروچ آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے، اویئرنیس ہم نے ہی دینی ہے. اب فیمیلز کو اپنے بیسک رائٹس کا ہی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ ان کو وہاں تک جانے ہی نہیں دیتے جب تک ان کو اویئرنیس نہیں ہے. یہ چیز ہے کہ آئین اور قانون مکمل طور پہ ان کا تحفظ کرتے. دیکھیے اب یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس آئے ہی نہ یا اپنی کہانی آگے بتائے ہی نہ، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے دوسرا 2 چیزیں یا تو وہ برداشت کریں سہتی رہتی ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ وہ 82 سے متعدد اندازے کے مطابق 85% فیمیل جو ہیں وہ سہتی رہتی ہے. حالانکہ جس طرح ایجوکیشن کا رائٹ بچے کو ہے اسی طرح بیٹی کو بھی ہے. جس طرح شادی میں ہماری فیمیل کو پوچھا ہی نہیں جاتا کہ ان کی مرضی ہے. اسلام نے اس کو بیسک رائٹ دیا ہے کہ جب بیٹی کا آپ نکاح کریں تو اس سے ضرور اس کی مرضی، لیکن ہم لوگوں کو پوچھنا گوارا کہ ان کو بتانا بھی ہم لوگ گوارا نہیں کرتے آج کے اس ماڈرن دور میں. میڈم حکومت جو ہے آزاد کشمیر اسے 4 سال تقریباً ہو چکے ہیں، تو اس نے خواتین کے حقوق کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. اس میں میں کیا کہوں، فیمیل کے رائٹس کے لیے شاید ہی کوئی بولے. دیکھیں ابھی ہماری ہائیلی ایجوکیٹڈ بچیاں، PhD MPhil لیول کی بچیاں، دیکھیں 53% آبادی میں سے آپ گھر میں دیکھیں آپ کی بہن زیادہ لائق ہوگی. آپ کی اگر 2 بہنیں ہیں تو وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں گے، بائی میٹرک یا FA ہوگا. لیکن ہماری گورنمنٹ یا وہ ویسے جو ہمارے کسٹمری رواج بنے ہوئے ہیں نا کہ فیمیل کو باہر نہیں نکلنے دینا، وہ بچی ہے اس کو چاردیواری میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے چاردیواری میں رہنا چاہیے، میں بھی بیٹی ہوں، میں بھی دیکھیں چاردیواری کا تقدس رکھتے ہوئے 15 سالوں سے ایک ایسی سوسائٹی میں سرو کر رہی ہوں جو ہے ہی مردوں کی سوسائٹی. مجھے تو کبھی کسی مرد نے لڑکی کو خود بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. جب آپ خود اسٹرانگ ہوں گی تو کوئی آپ کے ساتھ گندی نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو موجودہ گورنمنٹ کے ہے، میں تو پیچھے جب سے یہ ہمارا ایجنٹ کا سسٹم بنا تب سے یہ پاکستان کا فیمیل کو اس طریقے سے رائٹس نہیں ملے. تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہی چاہیے. دیکھیے میں نے آپ کو ابھی آرٹیکل شاید 1973 کا میں نے بتایا 25 ہے، اس میں یہ ملازمت کا ہے تو ایکول ہے. اب ہمارا انٹرم جو یہ ہمارا ایجنٹ کی کانسٹیٹیوشن ہے ابھی جو مینڈیٹ ہے اس کی آپ آرٹیکل 6 کا اس کا سب آرٹیکل 15 اس کی دیکھیں 53 تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جینڈر کی بنا پہ کسی سے ڈسکریمنیشن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فیمیل ہے تو یہ فلاں جاب کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پروفیشن کی چوائس ہے تو جس طرح میل کو ہے اسی طرح فیمیل کو بھی ہے.
تو یہ ہمارے ساتھ فیمیل کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ ایک بینک میں تو بچی کو ہم برداشت کر لیتے ہیں، بینک میں بیٹھ کے وہ پورا دن کرتی رہتی ہے، وہ کام تو وہ کر سکتی ہے، لیکن آپ ایڈمن آفسز میں وہی بات ہے، کالج میں دیکھیں کلرک لڑکیوں کا کالج ہوگا لیکن وہاں جو کلیریکل اسٹاف ہوگا وہ سارے میلز ہوں گے. تو یہ تھوڑی سی ہمیں سوچ چینج کرنی ہے کہ آفسز میں بھی لڑکیوں کو موقع ملنے چاہیے. ہر جگہ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ بچی ہیں اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہیں تو ان کو میل سے زیادہ پرائرٹی دینی چاہیے. اچھا میڈم، یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو جینڈر ایکویلٹی ہے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے یا ادھر بھی وہ نہیں رکھا جاتا؟ یہی کہہ رہی ہوں نا. آپ دیکھیں ٹیچنگ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ مجھے بتائیں کون سے ڈپارٹمنٹ میں، آزاد کشمیر کی میں بات کر لیتی ہوں، مجھے بتائیں ٹیچنگ اور آپ کی کوئی جاننے والی ہے تو مجھے بتا دیں. بینکنگ ہے تو وہ پرائیویٹ ہے. ٹیچنگ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کہ بیوروکریسی میں بھی ابھی چند ایک ہماری فیمیل آئی ہے، ٹھیک ہے، چند ایک دیکھیں، چند ایک کے مطلب چند ایک. اب میں کورس میں کام کرتی ہوں، آزاد کشمیر کورس میں جو سبارڈینیٹ کورس ہے ہماری، میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ کوئی فیمیل آگے تو وہاں پہ ایڈمن آفسز میں کام کر رہی ہے. لیکن یہ ہماری سوچ نہیں بدلے گی جب تک ایک میں اگر وکالت مردوں کے شانہ بشانہ کر رہی ہوں یا میری ساتھ کی جتنی بھی بہنیں ہیں وہ وکالت مردوں کے شانہ بشانہ اسی محنت سے کیس تیار کر رہی ہیں، تو وائی ناٹ کہ وہ ایڈمن آفسز میں کیوں نہیں کام کر سکتی؟ وہ اس نے بھی آرڈر ہی لکھنا ہے، اس نے بھی وہی چیزیں کرنی ہے جو اس کو اوپر سے ہوگا. جیسے ڈپٹی کمشنر آفس دیکھیں، ہمارا کمشنر یہ دیکھیں کہیں بھی میں نے نہیں فیمیل کو بینک کو یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا ٹیچنگ کے علاوہ یہاں آزاد کشمیر میں بہت کم ہی دیکھا ہے. تو یہ استحصال ہی ہے فیمیل کے ساتھ. آخری سوال یہ ہے کہ جو خواتین ہیں خاص کر جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ یہ جو ہماری سوسائٹی کے کسٹمری رواج بنے ہوئے ہیں ان سے تھوڑا سا باہر نکلیں، خود کو اسٹرانگ کریں. اسلامی جو قدغن آپ پہ لگائی گئی ہے پردے کی وہ رکھیں. دیکھیے پردے میں آپ کام کریں گی تو سیف رہیں گی. جب آپ خود کو شو پیس بنا کے سوسائٹی میں پیش کریں گی تو اس طریقے سے نہ آپ خود محفوظ ہیں، نہ آپ کے گھر کی عزت محفوظ ہے، نہ آپ کی باقی بچیاں محفوظ ہیں. آپ کو جو اسلام نے ایک راہ آپ کے لیے بنائی ہے کہ آپ نے اس چادر اور چاردواری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے، میں نہیں کہتی کہ میں نقاب یوز کرتی ہوں تو ہر بچی، لیکن حجاب بچی کو ضرور لینا چاہیے. جب گھر سے باہر نکلے لوگوں کو یہ قدغن ضرور لگانی چاہیے کہ ہمارے بچی نے ڈریس کیا، اس کیسا پہنا، کدھر جا رہی ہے. یہ قدغن نہیں لگانی چاہیے کہ یہ جاب نہیں کر سکتی تو یہ جاب نہیں کر سکتی. اس کو اپنے آپ منوانے کا اسی طرح رائٹ حاصل ہے. CSS میں دیکھیں بچیاں کسے اڈاپٹ کر رہی ہیں، ہر جگہ بچیاں آ رہی ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ بچوں کو میں یہی کہوں گی کہ ہر پروفیشن آپ کے لیے ہے. آپ کی یونیورسٹی ہے، وہاں میرے خیال میں ہزاروں MBA کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، MBA کا بزنس ڈگری تو لے لیتی ہیں. اس دور کو دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمارے لیے بزنس وومن جو رول ماڈل ہے، ملکوں تجارت کی اور اونٹوں پہ کی، کھچروں پہ کی. اس وقت تو کوئی یہ اس طرح کے نہ گاڑیاں تھیں نہ سوشل میڈیا. آپ لوگ تو آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کے پاس ہر طرح کی فیسلٹی ہے، تو آپ ڈگری لے کے گھر کیوں بیٹھ رہی ہیں؟ لیکن تھوڑی سی یہاں سوسائٹی کو بھی اپنا آپ تھوڑا مائنڈ براڈ کرنا ہوگا. دیکھیں چوک میں اگر لڑکی یہاں شاپ کھول کے بیٹھ جائے نا تو دن کو دیکھنے والوں کی لانے لگ جائیں گے لڑکی بیٹھی ہوئی. اور یہ چیزیں ہمیں چینج کرنی ہوگی. اور لڑکی بھی یہ چند ایک دن چلیں گی باتیں، جہاں مرضی آپ بزنس کی ڈگری لے کر اس کو یوٹیلائز کریں. دیکھیے ہوٹلنگ سبجیکٹ تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی. ہوٹلنگ گھر میں آپ کا کھانا کون بناتا ہے؟ آپ کی مدر بناتی ہے، آپ کی بہن بناتی ہے، آپ کی بیوی بناتی ہے. لیکن دوسری طرف ہماری ایک عورت ہوٹل نہیں چلا سکتی. کیوں نہیں چلا سکتی؟ کیونکہ ہماری سوچ نیرو ہے. اب وہ بزنس کی ڈگری لے کے وہ ایک اچھا سا کیفے سینٹر، ایک ہوٹل، ایک اچھی مینجمنٹ کے ساتھ وہ کر سکتی ہے. تو میرا یہ ان بچیوں سے یہی ہے کہ تھوڑی سی اپنی سوچ بھی آپ بدلیں اور گھر والوں کو اعتماد میں لے کے اپنے اسلام کی جو چادر چاردواری والا تقدس ہے اپنے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ ضرور اپنے قدموں پہ کھڑی ہوں. آپ کو نہ اسلام نے روکا ہے، نہ ہی ہمارے ملکی قوانین آئین میں بھی آپ کو فلی پروٹیکشن دی گئی ہے. ناظرین، یہ تھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میڈم تعظیم عزیز، جن کے سامنے ہم نے مختلف سوالات رکھے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے تمام تر سوالات کے جواب دیے. آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت اس وقت اور امید کے ساتھ کہ آپ اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.